मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सूरह जो है वो ख़त्म हो गई और आज हम नई सूरह के साथ मैं आई हूँ और वो सूरह है सूरह फ़ील। सूरह फ़ील है तो बहुत ही छोटी सी सूरह और जिसके अंदर हम देखते हैं कि 5 आयतें जिसके अंदर सिर्फ 5 आयतें और 5 आयतों से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सूरह इतनी ख़ास है मेरे नज़दीक। मैं समझती हूँ कि मेरे नज़दीक ये सूरह बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं अक्सर इस सूरह को पढ़ती हूँ अपने बच्चों के लिए। इंशाल्लाह मैं इसके जो आमाल है वो भी बयान करूँगी, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर जो ख़ासियतें हैं उसको थोड़ा सा बताती हूँ। सूरह फ़ील के अंदर आपने देखा होगा जब शुरू होती है तो अल्लाह कहता है अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो क्यों इस सूरह को अल्लाह ने अलम तरह से शुरू किया, इंशाल्लाह इसको तो मैं बताऊंगी डिटेल से कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने अलम तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों, क्या तुमने नहीं देखा? हालांकि जब अलम तरह कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, जब ये अस्हाब फ़ील का ये जो वाक़या हुआ था उस वक्त तो रसूल खुदा पैदा भी नहीं हुए थे ना। कुछ कहते हैं ना आमुल फ़ील में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पैदा हुए थे। तो अभी हम देखते हैं कि इस वाक़े में तो पैदा भी नहीं हुए थे या उसी साल पैदा हुए, तो फिर क्यों खुदावंद आलम ने कहा अलम तर, क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा था? हर किसी इसको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी, लेकिन ख़ास चीज़ इसमें ये आते हैं कि एक पॉइंट इसकी ये आती है कि जब खुदावंद आलम किसी चीज़ को कहता है ना अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, यानी क्या अलम तर, क्या तुमने नहीं देखा, इसका मतलब है कि अल्लाह जो है वो हमें हिस्ट्री की तरफ, हमें तारीख़ की तरफ खुदावंद आलम लेकर जाता है और अल्लाह एक पैगाम देता है हमें कि तुम लोग तारीख़ से, हिस्ट्री से मदद लो। आपने कुरान में कितनी आयतें पढ़ी होंगी जिसमें परवरदिगार आलम साफ साफ क्या कहता है ना कज़ालिक, कितनी दफ़ा अल्लाह ने कज़ालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कज़ालिक का मतलब है इसी तरीके से, इसी तरह, कज़ालिक नुंजिल मोमिनीन। फिर अल्लाह कहता है कज़ालिक नुज्जिल मोहसिनीन। और परवरदिगार आलम ने बहुत जगहों पर इस चीज़ को ज़िक्र किया है कि जो तारीख़ है उसमें से देखा तुमने कि मैंने उनके साथ क्या किया, देखा तुमने मैंने कौम नूह के साथ क्या किया, कौम लूत के साथ क्या किया, फ़लानों के साथ क्या किया, उन लोगों ने क्या किया। ये अल्लाह हम लोगों को झंझोड़ के कहता है कि खुदा तुम जो गुज़र गए लोग उनसे एक लेसन लो, एक सबक लो और अपनी ज़िंदगियों को संवार दो। तो यहाँ पर भी सूरह फ़ील जो है, मैंने अभी आपको बताया कि 5 आयतों से ज़्यादा आयतें नहीं हैं और अल्लाह हमें एक बहुत बड़ी चीज़ की तरफ मुतवज्जे कर रहा है और अल्लाह हमें कहता है कि देखो तुम अब्राहा की तरह और लश्कर फ़ील की तरह ना बनना। तो हम जब सूरह फ़ील के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है और सूरह फ़ील के जो वजीफ़े हैं वो बताती हूँ। तो मैंने सुना था कि आगा सिस्तानी ने कहा है कि ये जो वायरस चल रहा है कोविड-19 है, इसके लिए आगा सिस्तानी ने कहा था कि इससे प्रोटेक्शन के लिए आप हमेशा 10 दफ़ा सूरह फ़ील पढ़ो। और मैंने बहुत जगहों पर पढ़ा है और बहुत ज़्यादा उलमा से सुना है कि वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको प्रोटेक्शन करना है तो आप जो है वो सूरह फ़ील को हमेशा पढ़ा करो। मैं हमेशा अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स से, अपने दोस्तों को हमेशा ये कहती हूँ जब भी ये वायरस हुआ और कुछ भी होता है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो या आपके शौहर हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके अब्बू हैं, आपके यानी माँ बाप हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है कि जिसमें अमन अमान नहीं है, खौफ का दौर है, हर तरफ जो है वो खौफ है। तो हमेशा एक रूटीन बना लें कि जब भी बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी जा रहे हैं तो सुबह के वक्त हमेशा
11 دفعہ صلوات پڑھ کے اور 11 دفعہ صرف اور صرف 11 دفعہ سورہ فیل پڑھ کے ان کو حصار میں لے لو، آپ ان کے چاروں طرف آپ دم کر لو یا پڑھ لو یا دعا پڑھ لو. کہ پر دعا پڑھنا ہے کس طرح سے دعا پڑھنی ہے؟ اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ، جس طرح سے تم خانہ کعبہ کی تم نے حفاظت کی تھی ابرہا اور اس کے لشکر سے، اتنا بڑا وہ لشکر تھا جس کو نام ہی اصحاب فیل دیا گیا، اور انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ کیوں اس کو اصحاب فیل کہا گیا ہے. تو خدا سے کہیں کہ خدا ہے جس طرح سے تم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اتنے بڑے لشکر سے، تو اے اللہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی، جو بھی جس کے لیے بھی ہے یا ہم خود ہمارے لیے، تو اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر طرح کے جادو سے، بندش سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہر طرح کے حفاظت میں تو رکھ، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں مشکلات سے، جنوں انس کے شر سے محفوظ فرما. اور اس طرح سے دعا کر کے اور پھر سورہ فیل کو پڑھ کر اپنے بچوں کو، فیملی کو، جس کو بھی آپ حصار میں لے لیں. اور یہ میں نے آزمایا ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ وظیفہ ہے حفاظت کا. اور ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن کی سورہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تو زیر زبر کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ زیر زبر کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کی میننگ بدل جاتی ہے. کتنی دفعہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے عجل اور ایک ہوتا ہے اجل. عین والا اجل اور الف والا حمزہ والا جو اجل ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اور الف والا جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ والا جو الف ہوتا ہے اجل، وہ ہوتا ہے موت. جب کہتے ہیں نا الاجل الاجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت موت موت، جلدی. لیکن جب کہتے ہیں نا الاجل عجل عجل عجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی 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 جلدی. بس تھوڑا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کبھی کبھی لوگ آتے کہ کہتے ہیں کیوں ہمارے ہم اتنا پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ دھیان سے نہیں پڑھ رہے، ہم نے زیر زبر کی جو دھیان نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا ہے. تو ہمیں زیر زبر کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مخرج جو ہے وہ اس کے ٹھیک طریقے سے انجام دینے چاہیے، تاکہ یہ سورہ صرف 11 دفعہ پڑھنے سے ہمیں فائدہ پہنچا سکے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ ہمیں کہتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو تمہیں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک چیز کہتا ہوں میں کہ تم لوگ تاریخ کی طرف دیکھو کہ تاریخ کے اندر کیا کیا گزرا، کیسا گزرا، اور تاریخ سے مدد حاصل کرو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ فیل ہے خداوند عالم نے کس کے لیے نازل کی ہے؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے نازل کی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت ہی شارٹ میں اور بہت ہی مختصراً میں خانہ کعبہ کی وہ آیتیں بیان کروں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ان کی اہمیت کو بیان کیا. اور خانہ کعبہ کے جتنے بھی نام ہیں، اور کیوں 13 سال جو ہے وہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فوراً بدل دیا خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے. یہ سارے ریزن میں نے النور چینل کے چینل پر بتا دیے ہیں، جس میں فقہی مسائل ہے. فقہی مسائل کے اندر یہ سب چیزیں میں نے بتا دی ہیں. باقی جو تھوڑا سا خانہ کعبہ کے بارے میں رہتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے. تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا اللہ کہتا ہے ان اول البیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. اللہ کہتا ہے پہلا گھر، ان اول بیت للناس وضع للناس، سب سے پہلا گھر جس کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، رکھا گیا لوگوں کے لیے، وہ ببکۃ مبارکہ، یعنی وہی خانہ کعبہ. اور بکۃ مبارکہ کو میں نے ڈیٹیل سے اس کی میننگ بتائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس میں. اور پھر اللہ کہتا ہے میں نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلا برکت والا، اور برکت ایک ایسی سرزمین جس سے برکتیں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، وہدی للعالمین. اور اس خانہ کعبہ کو میں نے عالمین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کے اندر اللہ کی سب سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے اس مکہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے قیام کرنے کے لیے قرار دیا ہے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے
وَأَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِن طَهَّرَ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّاكِعِ السُّجُودِ۔ یہاں پر بھی خداوند عالم قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ کیا کہتا ہے وَأَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کیا کیا، ہم نے حضرت ابراہیم سے، اسماعیل سے یہ عہد کر دیا، کیا عہد کیا، خدا نے کیا عہد کیا کہ ہم ان طہر بیتی، کہ اس گھر کو تم پاک کرو، کس کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو خداوند عالم نے اس خانہ کعبہ کو پاک اور پاکیزہ رکھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں ہم جب پڑھتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ اتنا عتیق جو نام ہے خانہ کعبہ کا، اتنا خوبصورت نام ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ یہاں پر امام اس کے بارے میں بتاتے ہیں، میں آگے جا کے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں سورہ حج آیت نمبر 29 میں خدا کہتا ہے کہ طواف کرو اور واپس پلٹ جاؤ اس خانہ کعبہ کی طرف جو کہ عتیق ہے۔ اور پھر یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں بھی اللہ کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَانًا، اور میں نے اس گھر کو قرار دیا ہے ثواب کی جگہ، واپس پلٹنے کی جگہ اور لوگوں کے لیے امن اور امان قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 25 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اس زمین کو ظلم اور جور سے بھر گئے، یعنی کوئی بھی تھوڑا بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس زمین کو بائی فورس لے لوں گا، اس کے اوپر ظلم کروں گا، تو خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ میں اس کو ہر حال میں عذاب علیم کا مزہ چکھاؤں گا۔ یعنی اگر کسی نے اس سرزمین کو، اس مکے میں کچھ بھی خراب کیا، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں آتے تھے تو بہت دن نہیں ٹھہرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر مکہ میں ہم بہت دن ٹھہریں گے تو ایسے نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو جائے، کیونکہ مکہ کے اندر رکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنا رکتے ہو، نماز پڑھتے، اگر اس کا ثواب زیادہ ہے تو پھر اس کے اندر گناہ کرنے کا، گناہ کی بھی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف آتے ہیں، روایات کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے بحار الانوار کی جو حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، سید کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ النظر الی الکعبہ عبادت، اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کیا کہتے ہیں من نظر الی الکعبہ عارفا بحقها غفر له ذنبہ وکفی ما اہمہ۔ یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار میں ہی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا ہے عارفاً یعنی معرفت کے ساتھ، تو اللہ کیا کہتا ہے اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جس طرح سے دیکھنے کا حق ہے اور معرفت کے ساتھ، تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو بھی اس کی اہم چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کفایت کر کے مہیا کر دیتا ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہی بحار الانوار کی کتاب میں امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حول الکعبہ 20 و 100 رحمتاً، فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے اندر 120 رحمتوں کو چھپا کے رکھا ہے، 120 رحمتیں، 60 للطائفین و 40 للمصلین و 20 للناظرین۔ یہاں فرماتے ہیں میرے مولا کہ خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے ارد گرد 120 رحمتیں چھپا کے رکھی ہے، لیکن اس میں سے 60 للطائفین، 70 جو ہے وہ کہتے ہیں 60 جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے، 40 للمصلین، 40 جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 للناظرین، اور 20 جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنے والوں کے لیے خداوند عالم نے چھپا کے رکھی ہے۔
پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا، اور پھر یہی میں بیت عتیق، کیوں اس کو بیت عتیق کہا گیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو بیان کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انہ سمیت العتیق لأنہ بیت عتیق من الناس ولم یملکہ احدا، کیونکہ خانہ کعبہ کو بیت عتیق کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ آزاد ہے لوگوں سے، یہ لوگوں میں سے کسی کی بھی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی بھی شخص کی، کسی بھی خاص انسان کی یہ پراپرٹی نہیں ہے، اور یہ آزاد ہے سب کے لیے، صرف اللہ کی پراپرٹی ہے، تو اس لیے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی غیرہ من المساجد۔ امام فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنا، صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے کتنوں سے؟ من 100,000، 1000 نمازوں سے، یعنی 1000 نمازوں سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسجد الحرام کے علاوہ کسی نارمل مسجد کے اندر اگر ہم نے 1000 نمازیں پڑھی تو وہ مسجد الحرام کے اندر ایک نماز ہوگی، یعنی 1000 برابر اس کا ثواب ہوتا ہے نماز کا مسجد الحرام کے اندر۔ اور یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی ذر، حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، یہ جامع الاحادیث میں ملتا ہے، ومن مات فی حرم اللہ امن اللہ من الفزع الاکبر وادخلہ الجنہ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں مر جاتا ہے اور پھر یا حرم اللہ کے حرم میں گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو خداوند عالم اس کو امان میں رکھتے ہیں، یعنی وہ خوف خدا سے محفوظ ہو جاتا ہے، عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کر نعوذ باللہ خودکشی کی جائے، تو یہاں خودکشی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود گزر جاتا ہے، کوئی بیمار ہے یا کچھ بھی، انسان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ میرے مولا جو تھے وہ ہمیشہ جب طواف کرتے تھے اور تو اس وقت دعائیں پڑھتے تھے، اللہ سے کہتے تھے اللہ تم نے شیطان کو مہلت دے دی ہے، اور پھر اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر طواف کے لیے امام سجاد جو ہے وہ الگ سے دعا بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی امام کی دعا ہے، یا من استجاب اللہ ببغض خلق قال انظرنی الی یوم یبعثون استجب لی۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت امام کی دعائیں بھی ملتی ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ سے بہت ہی خداوند عالم محبت کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، اور جب ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلی نظر جب ہماری پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، اور جو ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور بھی بہت زیادہ احادیث ہے خانہ کعبہ کی اہمیت کے بارے میں، لیکن اتنی اہمیت کے بعد بھی خانہ کعبہ کی ایک حدیث ہے جو میں بتاؤں گی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، مجھے جب بھی حدیث یاد آتی ہے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، کہ امام فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کہ اے کعبہ تمہارا بے شک تمہارا رتبہ، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، تمہارے لیے رحمتیں، تمہارا برکتیں، تمہاری عزت احترام، ہر چیز اے خانہ کعبہ تجھ سے کہیں عظیم ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ ایک مومن کا دل جو ہے وہ تجھ سے کہیں اعلیٰ ہے خدا کی نظر میں۔ اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اتنی خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کو توڑ دے تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اے لوگو میرے مومن انسان کا دل اس خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ میرے لیے عزیز ہے،
تو کوئی اگر کسی مومن کا دل توڑتا ہے تو خدا کہتا ہے میں اس کو بخشتا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا، تھوڑا سا ہم نے سورہ فیل کے بارے میں کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بتاتی ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ سورہ فیل پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ حفاظت کے لیے آتی ہے سورہ فیل، یا کبھی بھی ہمیں کسی کی کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی حاجت ہے اور میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی 101 دفعہ سورہ فیل پڑھنے سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، یا 313 دفعہ بھی اگر ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سورہ فیل پڑھی جاتی ہے تو بھی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری دور ہی نہیں ہو رہی ہے اور یعنی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے تو بھی سورہ فیل کو 11 دفعہ 21 دفعہ پانی پہ دم کر کے پینے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص اگر کوئی سورہ فیل کو واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو قیامت کے دن پہاڑ، زمین اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں شہادت دیں گی، گواہی دیں گی۔ کس چیز کی گواہی دیں گی؟ کہ اے خدا، یہ تمہارا نمازی بندہ ہے، اس نے نماز پڑھی ہے۔ اور پھر منادی جو ہے وہ آواز دیتا ہے اس بندے کے بارے میں، اور پھر کیا کہتا ہے کہ اے خدا، تمام چیزیں اس کے بارے میں شہادت دیتی ہیں اور ان کی شہادت قبول ہوتی ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جو چیزیں اس کے بارے میں شہادت دے رہی ہیں نا، میں ان کی شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ قبول کرنا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے فائدے میں، اس کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور میں اس کو بغیر کسی حساب اور کتاب کی جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اور پھر خداوند عالم کہتا ہے نا کہ اگر کوئی میری اس سورہ کو پسند کرتا ہے اور یہ اس طرح سے عمل انجام دیتا ہے تو میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، اور پھر خدا اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ سورہ فیل کے پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بے حد و حساب ہے۔ اگر کوئی یعنی اس طرح سے حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی چلنے والا، پیدل چلنے والا اس سورہ کو پڑھتا ہے تو وہ سواری پہ سوار ہو جاتا ہے، مینس اس کے رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اس کو خدا سواری دے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سورہ فیل کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ علم تر پھر جو وہی جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ لفظوں کی میننگ میں ہم آئیں گے، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ سورہ فیل کو ختم کر لیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔